अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल एमन वॉइस। और तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए एमन वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जो लोग मुझसे अपनी ज़िंदगी पर बीते हॉरर वाक़ियात शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट एमन वॉइस शो हो रहा होगा, तो आप लोग मुझे वहाँ डीएम कर सकते हैं और अपनी स्टोरीज सेंड कर सकते हैं। तो आइए आज मैं आपको एक ऐसा दिल लर्जा देने वाला, दिल को दहला देने वाला एक सच्चा वाकया सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसा हैबतनाक वाकया जिसमें जानवर नुमा लड़के औरतों की कब्रों में घुसकर उनके साथ बेहुरमती करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। रात के 2 बज रहे थे और ये तीसरी कब्र थी जो वो खोदने की कोशिश कर रहा था। सुबह 10 बजे तदफीन होनी थी, तो इसने सोचा फजर के बाद थोड़ी देर सो जाएगा। अगर अभी से कब्र तैयार कर देगा ताकि सीमेंट वगैरह भी सूख जाए। मगर पहली कब्र में एक बहुत बड़ा पत्थर निकला और दूसरी कब्र खोदी तो वहाँ गंदा पानी था। हालांकि इसके आसपास तो कोई सीवरेज लाइन नहीं थी और ये तीसरी कब्र खोदते हुए इसके पैर जलने लगे। जमीन बहुत गर्म हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि किसी तंदूर पे खड़ा हुआ है। मगर अब इसमें हिम्मत नहीं थी कि वो कोई चौथी जगह ढूंढे, लिहाजा जल्दी जल्दी अपना काम निपटा कर वो बाहर निकला और अपने 20 साला बेटे को आवाज देकर अपने पैरों पे पानी डलवाया। ऐसा लग रहा था जैसे छाले निकल आए हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। गौरकर ने आसमान की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ बाबा, क्या देख रहे हो? बेटा बस क्या बताऊं, जो मैं देखता हूँ अल्लाह ना करे तू भी कभी देखे। अब मुझसे वैसे भी काम नहीं होता और आज तो बहुत थक गया। अल्लाह बेहतर जानता है, मगर लगता है कोई बहुत ही गुनहगार आने वाला है, जभी तो ये कब्र अभी से गर्म है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक हमें माफ करे। अरे बाबा तुम ऐसे ही वहम कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। गुल खान ने इस वक्त अपने बेटे की बात की तरदीद नहीं की, मगर इसकी तो एक उम्र गुजरी कब्रिस्तान में। इसे तो कब्र खोदते हुए ही अंदाजा हो जाता था कि आने वाला क्या लेकर आ रहा है। हो सकता है इसके वहमात हो या इसके अपने अंदाजे, मगर अब कब्रिस्तान में उम्र गुजारने वालों को बहुत कुछ अंदाजा होता है। मगर लोग तो कहते हैं कि गोरकर नफ्सियाती होते हैं, लेकिन कौन जाने कि वो क्या महसूस करते हैं। इसका बेटा अभी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के फारिग ही हुआ है। पढ़ाई में दिल नहीं लगता, मगर जबरदस्ती इसे मैट्रिक करवाया और नहीं चाहता कि इसके बेटे की जिंदगी भी इसी कब्रिस्तान में भटकते हुए गुजरे। 10 साल हुए बीवी को फोत हुए, वो अभी यही इसकी कुटिया के पीछे दफन है। खुद इसने भी अपना बंदोबस्त कर रखा है, इसलिए चाहता है कि मरने से पहले इसके बेटे को कहीं कोई छोटी मोटी मुलाजमत मिल जाए। और सोने के लिए कुटिया में आके लेटा ही था कि पीछे से रशीदा की रोने की आवाजें आने लगी। ले फिर से शुरू हो गई, अब नहीं सोने देगी ये मुझे। रशीदा तूने अपनी जिंदगी में भी मुझे चैन नहीं लेने दिया और अब मर के भी तू चुप नहीं होती। अभी सोने दे मुझे, सुबह बहुत काम है। गुल खान इसके दादा, फिर बाप और अब वो खुद इस कब्रिस्तान में गौरकर थे। कितने आए और मट्टी में दफन हो गए। इसके दादा, बाप और इसकी बीवी भी सब इसी कब्रिस्तान में दफन है। मगर अब वो बहुत थक गया है, इससे अब ये काम नहीं होता और इसे अब इस काम से घबराहट होने लगी। इसीलिए सलीम के पीछे पड़ा हुआ है कि वो कुछ पढ़ ले, मगर सलीम पता नहीं किन चक्करों में रहता है। सुबह होते ही सलीम मैयत के आने की तैयारियों में लग गया और इसने अपने बाप से ये जरूर पूछा कि किसकी मैयत है, औरत की या आदमी की। गुल खान सर झटक के बोला, मैं नहीं पूछता, पूछ के करना भी क्या है मैंने।
ہر تدفین کے بعد سلیم قبر کے ارد گرد منڈلاتا رہتا ہے، اپنے باپ کو گھر بھیج دیتا اور کہتا ہے رات کو میں دیکھ لیا کروں گا۔ کبھی اس کے دوست بھی آتے ہیں، پتہ نہیں رات بھر یہ قبرستان میں کیوں پھرتے رہتے ہیں۔ گل خان سیدھا سادہ آدمی ہے اور اب تو بوڑھا بھی ہو گیا ہے، بس اس نے اپنی بیوی کے برابر میں اپنی جگہ بنا لی ہے اور اسے اچھی طرح پتا ہے جس دن وہاں جا کر لیٹے گا اس دن سے رشیدہ کا رات کا رونا بند ہو جائے گا۔ محبت بھی تو بہت کرتی تھی، اب میرے بغیر دل بھی نہیں لگتا ہوگا نا، اس لیے روتی ہے راتوں کو۔ مگر کچھ دنوں سے اس کی رونے میں شدت آ گئی ہے اور وہ گل خان کو آوازیں بھی لگاتی ہے اور کبھی لگتا ہے سلیم کو ڈانٹ رہی ہو۔ آ جاؤں گا نیک وقت، آ جاؤں گا، جلدی آؤں گا، تو پریشان نہ ہو، تیرا شوہر جلدی آئے گا تیرے پاس۔ اگلی صبح ایک اور ہنگامہ گل خان کا منتظر تھا۔ کل جس عورت کی تدفین ہوئی تھی اس کے گھر والے جب صبح آئے تو انہیں ایسا لگا کہ قبر پر دوبارہ تازی مٹی ڈالی گئی ہے اور انہوں نے شور مچا دیا۔ پولیس کو بلوایا گیا۔ پولیس والوں نے کہا اگر آپ لوگوں کو کچھ شک ہے تو آپ قبر دوبارہ کھلوا کے چیک کر لیں کہ آپ کا مردہ اندر موجود ہے یا نہیں۔ مگر کسی بھی اپنے کے لیے یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے انہیں دوبارہ اس طرح بے حرمت کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ پورا دن لگا کے انہوں نے قبر پکی کروائی اور اندھیرا ہونے تک وہیں بیٹھے رہے۔ گل خان کو الگ سے بھی پیسے دیے گئے کہ وہ قبر کا خیال رکھے۔ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں اور وہ پیسے بھی سلیم اٹھا کر لے جاتا ہے، نہ معلوم کن چکروں میں رہتا ہے۔ اسے ان سب باتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ وہ سلیم کے پیچھے پیچھے اب نہیں بھاگ سکتا، وہ تو بس روزانہ رشیدہ کے برابر کی جگہ کی صفائی کرتا ہے اور اسے تسلیاں دیتا رہتا ہے تو پریشان نہ ہو، تیرا شوہر جلد آنے والا ہے تیرے پاس، تو پریشان نہ ہو، بس دعا کر کہ سلیم کی کہیں نوکری لگ جائے۔ مگر پھر بھی رشیدہ کی رونے کی آوازیں کم نہیں ہوتی، اکثر راتوں کو روتی ہے، کبھی کبھی چیخیں بھی لگاتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کی بیوی اس کی محبت میں رو رہی ہے۔ اس نے ایسی ایسی آوازیں سنتے ہوئے زندگی گزار دی، کہنے کو یہ شہر خاموشہ ہے، مگر کوئی ان گورکنوں سے تو پوچھے کہ کتنا شور ہوتا ہے وہاں، خاص کر کے راتوں کو، اور خاص کر ان دنوں جب کوئی تازی قبر بنی ہو، کوئی نیا نیا اس شہر میں آ کے آباد ہوا ہو۔ بہت وقت لگتا ہے اسے اس نئے ماحول میں رچنے بسنے میں۔ پہلے پہل تو خوب رونا دھونا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ خاموشی، مگر جب تک کوئی نیا آ جاتا ہے شور کرنے کے لیے۔ آج رات پھر گل خان کی آنکھ لگی ہی تھی، ایک لڑکی کی بہت دل خراش چیخوں کی آواز آنے لگی۔ اس چیخ میں بہت درد تھا، اذیت تھی، حالانکہ گل خان کی ساری زندگی قبرستان میں گزری، مگر پھر بھی اس وقت وہ پسینہ پسینہ ہو گیا۔ وہ اٹھا، اس نے وضو کیا اور تہجد کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے اس کا دل کیوں بہت بے چین تھا۔ وہ سجدے میں اپنے رب کے آگے گڑ گڑانے لگا، اس شہر خاموشہ کے لوگوں کے لیے مغفرت مانگنے لگا۔ اسے یہاں کے رہنے والے سب اپنے جیسے ہی لگتے تھے، کچھ عرصہ کچھ دن پہلے وہ سب بھی تو اس کے جیسے ہی تھے، آج کیسے ہیں بے بس۔ جب اس کے دل کو قرار نہیں آیا تو وہ جا کے رشیدہ کی قبر کے پاس لیٹ گیا اور سورہ یاسین کا ورد کرنے لگا۔ مدتیں ہوئیں گل خان کو سکون کی نیند سوئے ہوئے۔ جب سے رشیدہ اس کی زندگی سے گئی اس کی نیند جیسے روٹ ہی گئی۔ رشیدہ 16 سال کی تھی جب بیاہ کر اس قبرستان میں آئی۔ کتنا عجیب لگتا ہے نا کہ ایک نئی نویلی دلہن بیاہ کے قبرستان میں آئے۔ وہ کم عمر لڑکی تھی اور بے حد ڈرپوک، مگر گل خان ایک غریب آدمی، معمولی تنخواہ پانے والا گورکن۔ اس کے پاس اس قبرستان میں بنی کٹیا کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ شروع میں رشیدہ بہت ڈری سہمی رہتی تھی، ہر وقت کمرے میں بند۔ جب وہ حاملہ ہوئی جب تو اس نے کمرے سے باہر نکلنا بالکل ہی چھوڑ دیا۔ گل خان اسے بہت سمجھاتا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ لوگ کچھ نہیں کہتے کسی کو، باہر نکلا کرو، چہل قدمی کیا کرو، مگر وہ بہت ہی ڈری ہوئی رہتی تھی۔ گل خان اس کا بہت خیال رکھتا تھا، محبت بھی تو بہت کرتا تھا وہ اس سے۔ جب سلیم اس دنیا میں آیا
تو رشیدہ کا خوف میں اور بھی اضافہ ہو گیا کہ وہ ایک ننھے سے چھوٹے سے بچے کے ساتھ قبرستان میں کیسے زندگی گزارے گی، مگر ان لوگوں کے پاس نہ کوئی اور روزگار تھا اور نہ کوئی ٹھکانہ۔ اپنے باپ کے ساتھ قبروں کی کھدائی دیکھتے دیکھتے سلیم کا بچپن گزرا۔ گل خان اور رشیدہ اسے پڑھانا چاہتے تھے اور رشیدہ کو تو بس یہ امید تھی کہ جیسے ہی وہ پڑھ لکھ کر کچھ بنے وہ لوگ کہیں اور گھر لے لیں اور یہاں سے چلے جائیں، مگر سلیم اسکول کے زمانے سے ہی غلط صحبت میں پڑ چکا تھا۔ ایک اور کورکن کا بیٹا اس کا دوست بن گیا تھا، نادر، جس نے سلیم کو نشے کی عادت لگائی اور وہ اکثر اس کے ساتھ راتوں کو قبرستان میں بیٹھنے لگا۔ رشیدہ ان دونوں کی دوستی کے بہت خلاف تھی کیونکہ نادر سلیم سے عمر میں کافی بڑا تھا۔ وہ اکثر اسے ڈانٹ کے بھگا دیتی اور سلیم کو زبردستی کٹیا میں لے جاتی، مگر جب سلیم 10 سال کا ہی تھا ایک رات رشیدہ قبرستان میں مردہ حالت میں ملی۔ ایسا لگتا تھا کسی نے گلا گھونٹ کے مارا ہے۔ پولیس نے کچھ تحقیقات کی مگر گل خان نے پوسٹ مارٹم کی اجازت نہیں دی اور یوں رشیدہ کی پراسرار موت کا یہ حادثہ حل نہ ہو سکا۔ مگر جس دن اس کی تدفین ہوئی بس اس کے رونے کی آوازوں نے گل خان کو سونے نہیں دیا اور اس رات بھی وہ روتی رہی، مگر اس کے ساتھ کوئی اور بھی رو رہا تھا۔ صبح کا اجالا پھیلتے ہی گل خان اٹھا اور قبرستان کا چکر لگانے لگا اور کچھ دور جا کے اس نے سلیم کے دوست نادر کو ایک قبر کے پاس اوندھے پڑا دیکھا، مگر قریب پہنچ کر اس جیسے مضبوط اعصاب کے مالک انسان کی بھی چیخ نکل گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ نادر کا سر کسی بڑے پتھر سے کچلا گیا ہے، مگر آس پاس کوئی بڑا پتھر نہیں تھا، نہ کسی اور کی موجودگی، نہ کوئی اور نشان۔ بہت چھان بین ہوئی، تھک ہار کر پولیس نے بھی قبرستان کا آسیب لکھ کر اسے بند کر دیا، مگر اب گل خان کو بھی تشویش ہونے لگی تھی۔ اس نے ایک عمر یہاں گزاری تھی مگر اسے کسی آسیب سے اس کا پالا نہیں پڑا۔ ہاں، مگر اس رات اچھی بات کیا ہوئی کہ رشیدہ کی رونے کی آوازیں نہیں آئیں اور اس خاموشی نے گل خان کو اور بے چین کر دیا اور پھر رات کو اٹھ کے اپنی بیوی کی قبر کے پاس لیٹ گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ آج وہاں بہت سکون ہے، رشیدہ آرام سے سو رہی ہے۔ گل خان کو بھی نیند کے جھونکے آنے لگے، تب اسے کچھ سرگوشیاں سی سنائی دی جیسے رشیدہ کچھ کہہ رہی ہے۔ واہ جھلے، اب کیوں سونے آتا ہے یہاں؟ اس رات کیوں نہیں آیا تھا؟ اس رات کیوں نہیں آیا تھا جب تیری بیوی کو دفنایا گیا تھا؟ جب کیوں نہیں پہرا دیا یہاں جب تو کٹیا میں چھپا بیٹھا تھا؟ کیا کبھی تو نے مجھے اکیلا چھوڑا جو اس رات چھوڑ دیا؟ تجھے پتا تو تھا میں رات کیا دن میں بھی ڈرتی تھی۔ اس رات باہر کیوں نہیں آیا؟ کیوں نہیں آیا تو اس رات؟ کیوں اس رات تو نے باہر پہرا نہیں دیا؟ کیوں نہیں آیا تو؟ کیوں؟ کبھی سوچا تو نے؟ تجھے پتا ہے عورت کا نہ وجود ہے نہ ہستی، عورت صرف جسم ہے کچھ لوگوں کے لیے، صرف جسم، صرف جسم، چاہے زندہ ہو یا مردہ، صرف جسم ہی ہے۔ سنا تو نے؟ اور یہ بہت زور سے کہا، وہ بہت زور زور سے یہ کہہ رہی تھی۔ نیند میں ڈوبتا گل خان بڑبڑا کر اٹھ گیا۔ وہ حیران تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بچپن سے اب تک وہ اس قبرستان میں ہی ہے، مگر یہ سلسلہ رشیدہ کی موت کے بعد سے ہی شروع ہوا۔ اس سے پہلے اسے کبھی بھی قبرستان میں ڈر نہیں لگا، وحشت نہیں ہوئی، مگر اب کچھ بہت عجیب باتیں ہو رہی تھیں۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، خاص کر آج کے دن اور نادر کی موت۔ نادر پہلے روز قبرستان میں آتا تھا، مگر گل خان نے جب ذہن پر زور دیا تو اسے یاد آیا کہ وہ رشیدہ کے مرنے کے بعد سے غائب تھا، جبکہ اب کچھ دنوں سے نادر نے دوبارہ آنا جانا شروع کر دیا۔ وہ پکی عمر کا آدمی ہو چکا تھا۔ گل خان کو یہ حیرت تھی کہ سلیم سے اس کی دوستی کی کوئی تک نہیں بنتی، مگر پھر بھی وہ سلیم کے پاس آ کے
रात रात भर बैठने लगा था। गुल खान को तशवीश हो रही थी और अब अपने बेटे के लिए फिक्रमंद हो रहा था। नादिर की मौत ने इसे हिला कर रख दिया। गुल खान सोच रहा था कि इसके लिए कहीं नौकरी की बात करेगा ताकि वो इस वहशत से बाहर निकल सके। अगले दिन जब गुल खान ने सलीम से बात की कि वो बाहर जाए कहीं नौकरी ढूंढने, न जाने सलीम क्यों झंझला सा गया। कहने लगा कि मैं तुम्हारी जगह ही गोरकन लग जाऊंगा, मैं क्यों धक्के खाऊं, मैंने सारी जिंदगी यही गुजारी है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। इसके जवाब ने गुल खान को हैरान कर दिया। वो तो खुद ये नौकरी छोड़ने के लिए तड़प रहा था। ये कैसा लड़का है जो यहाँ रहना चाहता है? आखिर क्या वजह है? इसे रशीदा की रात की बात याद आ रही थी। इसे फिक्र हो रही थी, अपने बेटे के लिए, इसके मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद हो रहा था। इस कब्रिस्तान में आसेब है, तू नहीं रह पाएगा यहाँ। ये सुनकर सलीम जोर से हंसने लगा। आसेब? कोई आसेब नहीं, जिंदगी गुजारी है यहाँ। आपको कितने आसेब नजर आए हैं? आप मेरी फिक्र ना करें, मैं यही रहूंगा, यही काम करूंगा, यही रहूंगा। अब से कब्रों की खुदाई भी मैं करूंगा, आप आराम करो, आपके आराम करने के दिन आ गए हैं। गुल खान ने इससे बहस नहीं की, वो अभी अपने दोस्त की मौत के सदमे में ही होगा। इसने सोचा आराम से बात करेगा। अगले दिन कब्रिस्तान में फिर एक तदफीन होनी थी। औरत की मैयत लाई गई। सलीम ने आगे बढ़कर सब काम किए। सलीम के 3-4 दोस्त भी इसके साथ लगे हुए थे, जो अक्सर इसके साथ ही रहते थे। वो लोग रात भर यहाँ ना मालूम क्या करते रहते थे। पहले गुल खान ने तवज्जो नहीं दी, मगर अब इसे तवज्जो देनी थी। वो इन दोस्तों से सलीम का पीछा छुड़वाना चाहता था। शाम होते ही सलीम ने इसे कुटिया में भेज दिया। जब गुल खान इशा की नमाज के लिए उठा तो सलीम कमरे में नहीं था। वो बाहर आके इसे आवाज़ें देने लगा। अचानक सलीम चीखता हुआ घर की तरफ आया। वो बहुत डरा हुआ था, चीख रहा था और एक तरफ इशारा कर रहा था। जब गुल खान ने जाके देखा तो इसे ताज़ा बनी हुई कब्र के पास सलीम का एक और दोस्त मुर्दा हालत में पड़ा था, जिसका सर जिसे किसी बड़े पत्थर से कुचला गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे नादिर मिला था। सलीम बेहोश हो चुका था और गुल खान के पास पुलिस को फोन करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। सलीम के दोस्त के घर वालों ने कुछ दिन रोना धोना किया। असल में इसकी सभी दोस्त एक करीबी कच्ची आबादी के रहने वाले थे, जिनके पास ना तालीम थी ना पैसा। बस कुछ दिन रो धो के चुप हो गए। वैसे भी कब्रिस्तान आसेब सदा मशहूर हो चुका था, मगर अब कब्रिस्तान की इंतजामिया हरकत में आ गई थी। लगातार ये दूसरा वाकया रूनुमा हुआ, जो इंतजामिया और अहले इलाका के लिए भी बाइस तशवीश था। कुछ सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी। रात के लिए एक चौकीदार रखा गया। गुल खान और सलीम को भी सख्त हिदायत दी गई। थी। कुछ दिन सुकून से गुजरे। हाँ, मगर उन दिनों में गुल खान ने महसूस किया कि सलीम बहुत ही बेचैन है, रात रात भर जागता है। गुल खान को ऐसा लग रहा था वो अपने दोस्तों की मौत की वजह से परेशान है। वो अक्सर इसे बैठा के समझाने लगता था कि बाहर जाके नौकरी ढूंढो, मगर नौकरी के बाद जाने क्यों सलीम चिढ़ जाता था। कुछ दिनों बाद पास की कच्ची आबादी से एक औरत की मैयत लाई गई। इसके साथ सलीम का एक दोस्त भी था, जो तदफीन के बाद कब्रिस्तान में ही रुक गया। गुल खान इसे भेजना चाहता था कि यहाँ इजाजत नहीं है, मगर सलीम इसे समझा बुझा के कमरे में ले गया कि मैं दोस्त के साथ रात भर पहरा दूंगा, वो सुबह चले जाएगा, फिक्र की कोई बात नहीं है। इसने गुल खान को चाय भी बना के दे दी। चाय पी के गुल खान गहरी नींद सो गया। मगर फिर क्या हुआ? सुबह वही मंजर था। सलीम कुटिया के पास बेहोश पड़ा था और इसका वो दोस्त नई बनी हुई कब्र के पास इस तरह मुर्दा हालत में मिला जैसे पहले दिनों लड़के मिले थे। वही कहानी दोहराई गई। ना कोई सबूत, ना कोई निशानी। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मगर गुल खान को कुछ याद आ रहा था।
چائے پی کے اسے گہری نیند آ گئی تھی، مگر اس نے رشیدہ کی آوازیں سنی تھی۔ وہ بہت چیخی تھی، آوازیں دے رہی تھی، مگر وہ سو گیا تھا۔ اس قتل کے بعد پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا اور قبرستان کا یہ کیس ایک بڑے آفیسر کے پاس بھیجا گیا۔ انسپکٹر جان عالم اگلے دن سے ہی وہ تشویش میں لگ گیا۔ گل خان اور سلیم سے بہت دیر تک پوچھ گچھ ہوئی اور اس کے بعد جان عالم نے جو نتیجہ نکالا وہ یہ تھا کہ جس دن کسی عورت کی میت دفنائی جاتی ہے اس رات قتل ہوتا ہے اور تینوں لڑکے اس تازی بنی ہوئی قبروں کے پاس ہی مردہ حالت میں ملے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اور قبر تو ایسی ہوتی ہے جیسے کسی نے چھوا بھی نہیں، ورنہ اتنی بے دردی سے کسی کو مارا جائے تو اس زمین پر ہلچل یا قدموں کے نشان ضرور ہوتے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جان عالم کی تشویش صحیح سمت میں جا رہی ہے۔ جان عالم کو جو شکوک پیدا ہو رہے تھے وہ شاید صحیح تھے، اور ایسے ہی خیالات گل خان کے بھی تھے۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ جو اس نے کبھی دیکھا نہ سنا، ایسا کچھ اس کے سامنے آنے والا ہے۔ انسپکٹر جان عالم ایک فرض نشانی اور سمجھدار پولیس آفیسر تھا۔ اس نے جو کڑیاں ملائی تھیں اسے لگ رہا تھا کہ وہ صحیح سمت میں جا رہا ہے۔ اس کی تشویش کا دائرہ اس وقت رشیدہ کی موت سے جا کے جڑ رہا تھا اور اسے ان تمام پہلو کا مرکزی کردار سلیم نظر آ رہا تھا۔ سلیم کچھ نہ کچھ ضرور جانتا تھا۔ اس کے 4 دوستوں میں سے اب ایک ہی زندہ بچا تھا، یاسر، جو قریب کی کچی بستی کا رہائشی تھا۔ جب پولیس تشویش کے لیے اس کو لینے پہنچی تو معلوم ہوا کہ وہ شدید بیمار ہے، سخت بخار میں مبتلا ہے۔ تھانے نہیں آ سکتا تھا تو انسپکٹر نے سلیم کو تھانے میں بلوایا اور اس سے طرح طرح کے سوالات کیے۔ سلیم بری طرح بوکلایا ہوا تھا۔ اس کے مختلف ٹیسٹ بھی ہوئے جس سے یہ پتا چلا کہ وہ نشے کا عادی ہے، بہت ہی کم عمری سے۔ اور یہ خبر گل خان گورکن پر بجلی کی طرح گری، کیونکہ یہی ایک وہ چیز تھی جس سے خان اپنے بیٹے کو بچانا چاہتا تھا۔ گل خان کو یاد آیا تھا کہ نوجوانی میں جب وہ بہت گھبراتا تھا قبرستان میں رہنے سے، یہاں کام کرنے سے، اور ایسے ہی وقت میں اس کے کچھ یار دوستوں اور دوسرے گورکنوں نے اسے سگریٹ کے مشورے دیے۔ نشہ جو ہر غم بھلا دیتا ہے، کچھ کم عقل اسے سکون اور کیف کی علامت سمجھتے ہیں، مگر وہ زہر حرام حلال کی تمیز بھی تو ختم کر دیتا ہے۔ اور گل خان اللہ والا بندہ ہے، کبھی اس پورے فعل میں نہیں پڑا۔ اس نے اپنی بیٹی کو بھی ہمیشہ یہی تلقین کی تھی کہ اس لعنت سے دور رہو، مگر پھر بھی نہ جانے اس کی تربیت میں کہاں کمی رہ گئی۔ لوگ گورکن کو ایک پروفیشن سمجھتے ہیں، مگر انہیں اس قبیلے کی اذیتوں کا اندازہ نہیں۔ کبھی کسی قبرستان میں اندر جا کر دیکھو، بچے پانی کے ڈول لیے پھرتے ہیں، بھاگے بھاگے آتے ہیں آپ کے پیچھے پیچھے، صاحب جی پانی ڈال دیں، صفائی کر دیں۔ آپ 5-10 روپے دے دیتے ہو، کیا آپ کو ان پر ترس نہیں آتا؟ کیا کوئی انسان اپنے کسی بچے کے بارے میں ایسا سوچ سکتا ہے؟ اس کا بچہ دن رات قبرستان میں گزارے اور یہ بچے اس اذیت سے نکلنے کے لیے نشے کا سہارا لیتے ہیں۔ ان کے لیے فرار کا صرف ایک ہی رستہ ہے، مارو دم مٹ جائے غم۔ پھر ان کو صحیح غلط ہر چیز کی تمیز بھول جاتی ہے، انہیں گناہ ثواب یاد نہیں رہتا۔ اور اب گل خان کو بہت تشویش ہو رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں سلیم بھی اس میں ملوث ہے۔ اس کی ماں کا رونا چیخنا، اس کے دوستوں کی موت، ایسا نہیں ہو سکتا کہ سلیم کچھ نہ جانتا ہو۔ چند دن حوالات میں جب سلیم کو نشہ نہیں ملا تو اس نے اپنا منہ کھول دیا۔ بیان کیا تھا؟ قیامت تھی جو گل خان پر ٹوٹی تھی۔ نادر ایک عادی مجرم جس نے سلیم سے بچپن میں دوستی کی، جو ساری رات اس کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا، اس نے ہی معصوم بچے کو سگریٹ کی لت میں لگایا اور 10 سال کے معصوم بچے سے بدفعلی کرتا تھا
اور ایک رات رشیدہ سلیم کو کمرے میں نہ پا کر اس سے ڈھونڈنے نکلی اور اس نے نادر کو رنگے ہاتھوں پکڑا، سلیم کو ایک چادر میں چھپا کے اسے کمرے میں بھیج دیا۔ اس وقت بہت ڈرا ہوا تھا، جا کے کمرے میں دبک گیا۔ رشیدہ نادر پہ چیخ رہی تھی، سلیم کو نہیں یاد کہ کیا ہوا تھا، مگر پھر اگلے دن رشیدہ کی لاش قبرستان میں ملی۔ اور یہی نہیں، تدفین کے بعد نادر رات میں پھر آیا اور سلیم کو سگریٹ دے کے گھر کے اندر بھیج دیا۔ اور رات گل خان بھی کٹیا میں ہی تھا، وہ بہت دکھی تھا، وہ سلیم کو ساتھ لپٹا کے لیٹ گیا، مگر نادر قبرستان میں ہی تھا۔ آخر کیوں؟ یہ بات اس وقت اس بچے کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس کی ماں کی قبر کی بے حرمتی کی گئی، نادر کو اپنا انتقام لینا تھا۔ اس کے بعد نادر علاقے سے فرار ہو گیا اور بہت عرصے بعد واپس آیا تھا، مگر سلیم کو نشے کی عادت اسی نہیں لگائی تھی۔ سلیم کو نشے کی عادت ایسی لگی تھی کہ اس نے اپنے جیسے نشے کے عادی لڑکوں سے دوستی کی اور ان دوستوں سے اسے اور گندی عادتوں میں ملوث کیا۔ وہ ایک ایک بات بتاتا چلا گیا کہ کچھ عرصے سے وہ اور اس کے دوست رات کو عورتوں کی قبروں میں اتر جاتے تھے، ان کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے رات بھر باری باری، اور جب کچھ دن تک کوئی نئی تدفین نہیں ہوتی تھی وہ پرانی قبروں کو بھی پامال کر دیتے تھے۔ جان عالم کے اصحاب جواب دے گئے تھے۔ یہ سب سننے کے بعد اس کا ڈنڈا اٹھا اور اس نے سلیم کو بری طرح پیٹنا شروع کر دیا، مگر سلیم نے بالکل بھی مزاحمت نہیں کی، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس کا انجام قریب ہے۔ اور گل خان خاموشی سے ایک طرف بیٹھا یہ سب دیکھتا جا رہا تھا۔ نہ اسے اپنے بیٹے پر ترس آ رہا تھا، نہ اسے دکھ ہو رہا تھا۔ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، مگر فکر کی بات یہ تھی کہ سلیم کا چوتھا دوست جو بیماری کا بہانہ کر رہا تھا وہ اپنے گھر سے غائب تھا۔ اس کی گرفتاری بہت ضروری تھی، بہت ضروری۔ سلیم کا دوست جس کی پکڑ ضروری تھی وہ پاس والے گاؤں میں چھپا تھا۔ پولیس نے اس کو پکڑ لیا، پھر اس سے پوچھ گچھ کی۔ اس نے بتایا کہ ہم چاروں جب کوئی عورت کی میت آتی تھی تو ہم اس رات بہت مزے کرتے تھے، پہلے بہت نشہ کرتے تھے، بعد میں ہم اپنا کام کو انجام دیتے تھے، جبکہ اس دوران سلیم اپنے والد صاحب کو نشے کی گولیاں دے کر سلاتا تھا۔ تو ہم وہ میت کی قبر دوبارہ کھودتے تھے، پھر اس کے ساتھ زیادتی کرتے تھے اور میت کی کفن اتار کر بیچ دیتے تھے۔ اور گل خان جب یہ سب اپنی آنکھوں اور کانوں سے دیکھا سنا تو وہ شدید غم میں پڑ گیا۔ پھر سلیم نے اپنے بابا گل خان کو اکیلے ملنے بلایا، پھر اس نے گل خان کو پوری سچائی بتائی۔ بابا مجھے معاف کرنا، بابا مجھے معاف کرنا، بار بار مسلسل روتا جاتا، یہ کہتا جا رہا تھا۔ بابا میں نشے کی آگ میں اندھا ہو گیا تھا۔ بابا آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بابا جو آج تک نہیں بتا سکا۔ گل خان نے ایک درد بھری آواز میں بولا، اب کیا بچا ہے کہنے کو؟ آج مجھے شرم آ رہی ہے کہ تو بیٹا ہے میرا، مجھے آج یہ کہتے ہوئے ہی شرم آ رہی ہے۔ کاش کہ یہ دن نہیں آتا، میں یہ سب نہ دیکھ پاتا۔ تم نے تو جیتے جی ہی مار دیا مجھے، کہیں ایک بار اپنے بوڑھے بابا کا بھی نہیں سوچا؟ اب میری آخری دنوں میں رسوا کرا دیا مجھے، کبھی معاف نہیں کروں گا تجھے۔ بابا مجھے معاف کرنا۔ بابا بہت دیر سے بولنا چاہتا تھا آپ کو، اس لیے میں نے یہاں بلایا، پر بابا آج ضروری ہے۔ سنو بابا، آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا اماں جان کی موت کیسے ہوئی؟ کبھی یہ نہیں سوچا اماں جان کی لاش گھر کے باہر کیسے ملی؟ کبھی یہ نہیں سوچا اماں جان کی لاش گھر کے باہر کیسے ملی؟ گل خان یہ سن کر ایک بہت ہی عجیب سی وحشت بھری نگاہ سے سلیم کو دیکھنے لگا، جیسے گل خان کی برسوں کی نیند کے بعد آنکھ کھل گئی ہو، جیسے زمین پیروں تلے نکل گئی ہو۔ گل خان حیرت بھرے انداز سے پوچھنے لگا، کیا مطلب ہے تیرا؟ بابا اس رات جب اماں جان گھر سے باہر آئیں
تو انکل نادر میرے ساتھ زبردستی زیادتی کر رہا تھا۔ اماں جان نے دیکھ لیا، پھر اماں جان سے زیادتی کی، پھر اس کا گلا دبا کر اس کو مار ڈالا۔ میں ڈر گیا تھا بہت۔ پھر انکل نادر نے مجھے کہا اگر کسی کو بتاؤ گے تو تیرا اور تیرے بابا کا بھی یہی حال کروں گا۔ پھر اس نے مجھے بہت نشہ کروایا۔ گل خان یہ سن کر بہت پریشانی کی حالت میں گھر واپس آیا اور جیسے اس کا دماغ اندر سے سن ہو چکا تھا۔ وہ بہت رو رہا تھا، ایک طرف رشیدہ کی قبر کی طرف دیکھ رہا تھا، ایک طرف سلیم کی باتیں دماغ میں جیسے ریگستان میں گھوڑے دوڑ رہے ہوں۔ اس کے ذہن میں ایک بات تھی کہ میں نے آج تک اس بات پر تشویش کیوں نہیں کی۔ بہت زور زور سے رو رہا تھا، اتنے میں آنکھ لگ گئی گل خان کی۔ جیسے ہی آنکھ لگی تو گل خان نے رشیدہ بیگم کو دیکھا تو تڑپ تڑپ کے رونے لگا۔ مجھے معاف کر دو، میں نہ سمجھ سکا رشیدہ، مجھے معاف کر دو۔ میں روز آتی تھی، رو رو کر چلی جاتی تھی، کبھی یہ نہیں سمجھا میں کیوں روتی ہوں۔ اس رات جب مجھ سے نادر نے زیادتی کی، اس رات بھی بہت روئی، پر سلیم کو بچاتے بچاتے میں خود مر گئی، سلیم کو بچا نہ سکی۔ پھر جب سلیم اپنے نئے دوستوں سے ملا، پھر اس رات سے میں زور زور سے رونے لگی۔ کیا آپ سنتے نہ تھے؟ کیوں چپ رہے؟ کیوں؟ پھر جب تمہیں سمجھا نہ سکی تو میں نے فیصلہ کیا سب کو مارنے کا۔ ہاں، سب کو میں نے مارا ہے۔ اور جس دن نادر آیا، وہ آیا تھا تیری بیوی کی قبر پہ، زور زور سے ہنس رہا تھا، اس کو بھی میں نے مار دیا۔ بس دکھ اس بات کا ہے، اگر آپ میری بات اس دن سمجھ جاتے جب میں بول رہی تھی یہاں سے کسی اور جگہ چلے جائیں، یہاں مجھے بہت ڈر لگتا ہے، پر آپ نے نہیں مانی۔ اگر مانتے تو آج آپ کی بیوی زندہ ہوتی اور ہمارا بیٹا اس بری صحبت سے بچ جاتا۔ اور اب آپ سے بھی کیا شکایت، آپ بھی تو بوڑھے ہو گئے ہو، بس اب آپ کی ضرورت ہے مجھے۔ اتنے میں گل خان تڑپ کے اٹھے۔ اچانک طبیعت خراب ہوئی، بہت تیز بخار ہوا گل خان کو۔ اس رات بہت تیز بارش ہو رہی تھی، گل خان کی حالت بہت بگڑ گئی اور بارش کی وجہ سے ہاسپٹل نہیں لے جایا جا سکا۔ گل خان نے آخری بات یہی کہی کہ آپ لوگ پریشان نہ ہو، میری رشیدہ آئی تھی، اس نے کہا تھا اب مجھے جانا ہوگا۔ بس اتنا ہی کہنا تھا کہ گل خان نے دم توڑ دیا۔ اور ادھر سلیم اور اس کے دوست کو پولیس نے پھانسی کی سزا سنا دی، اور ادھر گل خان کی وصیت کے مطابق رشیدہ کے پاس والی جگہ جہاں اس نے اپنی قبر کی جگہ بنائی تھی ادھر دفنا دیا۔ پھر 10 دن بعد ان دنوں سلیم اور اس کے دوست کو پھانسی ہو گئی۔ کہتے ہیں آج بھی اس قبرستان کا نام گورکن گل خان قبرستان ہے۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ہارر اسٹوری کے ساتھ، سو اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔